अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जोलॉजी मिलर हार्ले 5 एडिशन चैप्टर 20 क्लास रेप्टिलिया और क्लास रेप्टिलिया के अंदर हम आज डिस्कस करेंगे ऑर्डर स्क्वामेटा को। डेफिनेटली हमें पता है, चूँकि प्रीवियस लेक्चर में हम ये बात पढ़ चुके हैं कि जो ऑर्डर स्क्वामेटा है ये मज़ीद आगे 3 सब ऑर्डर्स पर कंसिस्ट करता है, जिनमें पहला ऑर्डर सब ऑर्डर हमारे पास है सौरिया, जिसके अंदर लिजर्ड्स आती हैं। दूसरा सब ऑर्डर हमारे पास सर्पेंटीज है, जिसके अंदर स्नेक्स आते हैं। और तीसरा हमारे पास एम्फिसिबियाना है, जिसमें वर्म लिजर्ड्स आती हैं। तो इन तीनों में से सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सब ऑर्डर सौरिया को, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे लिजर्ड्स को। वो लिजर्ड के बारे में बताता है कि इनमें 2 पेयर ऑफ लेग्स होती हैं, मतलब 4 टांगें होती हैं। 3300 इनकी स्पीशीज हैं और इनका अपर और लोअर जा यूनाइट होते हैं एक दूसरे के साथ, ताकि वो इजीली मूव कर सकें। मतलब जिस तरह हमारा ये जबड़ा अपर जा है, लोअर जा है, तो यहाँ पर ये एक दूसरे के साथ इस तरह हिंज लाइक अटैच होते हैं ताकि इनके अंदर मूवमेंट इजीली हो सके। तो इनके अंदर भी वो कहता है कि अपर एंड लोअर जाज यूनाइट, वो इनके अपर और लोअर जा एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं। नेक्स्ट वो बताता है कि फ्यू लिजर्ड्स आर लेगलेस विद पेक्टोरल गर्डल्स एंड स्टर्नम, कि कुछ ऐसी भी लिजर्ड्स होती हैं कि जिनकी लेग्स बिल्कुल नहीं होती और उनके रेमिनेंट्स यानी कि बचे हुए, मिसाल के तौर पर ही हमारे कंधे हैं जिनको हम पेक्टोरल गर्डल कहते हैं। अगर ऐसा हो कि हमारी एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें कि एवोल्यूशन के नतीजे हमारे बाजू ख़त्म हो जाए, लेकिन जो पेक्टोरल गर्डल होंगे वो रहेंगे, तो इसी तरीके से एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इनके अंदर लेग्स तो नहीं है, चूंकि हमने कहा है कि लेगलेस हैं, लेकिन पेक्टोरल गर्डल, वो जगह जहां से अगली टांगें इनकी निकल रही थी, वो जगह मौजूद है। एंड स्टर्नम, और इनके अंदर स्टर्नम भी मौजूद है। अच्छा, ये स्टर्नम क्या होती है? जिस तरह हमारी पसलियां वर्टिकल कॉलम से आगे निकलकर फ्रंट साइड पर फ्यूज हो रही हैं, तो जो फ्यूजन वाली जगह है उसको हम स्टर्नम कहते हैं। सो इनके अंदर भी इसी तरीके से स्टर्नम प्रेजेंट होती है। उसके बाद स्टूडेंट्स, इनके साइज की अगर हम बात करें, वो कहता है कि कुछ सेंटीमीटर से लेकर 3 मीटर तक इनका साइज हो सकता है। और अगर हम इनके हैबिटेट की बात करें तो कहता है ये रॉक्स लॉग्स में रहती हैं, मतलब चट्टानों के अंदर जो दरारें होती हैं ये वहाँ पर रहती हैं। इनमें बहुत सारे बर्वर्स भी हैं, मतलब ये बिल वगैरह बनाते हैं ज़मीन में। उसके बाद ट्री डेवेलपर्स भी हैं, मतलब कुछ ऐसे भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ ट्रीज़ के ऊपर रहते हैं। अब अगर हम इनके रिप्रोडक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि क्या ये अंडे देते हैं या बच्चे देते हैं, तो इस तरीके से हम एनिमल्स को ना, जो सिर्फ अंडे देते हैं, उनको हम ओवीपेरस कहते हैं। कुछ ऐसे हमारे पास एनिमल्स होते हैं कि जिनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, बेबी की डेवलपमेंट बॉडी के अंदर होती है लेकिन एग के अंदर होती है। तो जब बेबी की डेवलपमेंट एग के अंदर और मदर बॉडी के अंदर हो जाए तो फिर एग को ले कर दिया जाता है, देन अंडे से बेबी बाहर आ जाता है। तो ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं ओवोविविपेरस। तो इसी तरीके से हमारे पास ओवीपेरस भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ अंडे देते हैं। उसके बाद ओवोविविपेरस भी हैं जो कि अभी आप लोगों को बताया है। और कुछ ऐसी भी हैं जिनको हम ओनली विविपेरस कहते हैं, मतलब इनके अंदर बेबी की बर्थ होती है, ये एग प्रोड्यूस नहीं करते। एग तो प्रोड्यूस होता है, फर्टिलाइजेशन भी इंटरनल होती है, लेकिन बेबी की डेवलपमेंट भी बॉडी के अंदर होती है। नेक्स्ट, अब स्टूडेंट्स वो कहता है कि जो एग ये ले करते हैं वो कहाँ कहाँ पर करते हैं। वो कहता है कि कुछ ऐसे होते हैं जो अपने एग्स को डिपॉजिट कर देते हैं अंडर द रॉक्स और लॉग्स, मतलब चट्टानों के दरमियान जो दरारें होती हैं ये वहाँ पर अपने एग्स ले करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो बरोज में अपने एग्स यानी कि बिल बनाते हैं, उसके अंदर अपने एग्स देते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो लीटर पर देते हैं, जहाँ पर गले सड़े पत्ते वगैरह मौजूद होते हैं दरख्तों के, तो वहाँ पर भी एग ले कर देते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम इनकी एग्जाम्पल देखते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इस सब ऑर्डर के अंदर हमारे पास 2 ग्रुप हैं। एक हमने कहा था जिकोस का, जिसके अंदर ओनली हमारे पास वो लिजर्ड्स आती हैं जो आमतौर पर घरों में रहती हैं, दीवारों के साथ चिमटी होती हैं। और दूसरी हमारे पास वाइल्ड हैं, जिनमें हमने कहा था कि इग्वानाज और कैमलियन वगैरह हैं।
تو سب سے پہلے ہم اگر جیکوز کی بات کریں جو گھر کی دیواروں میں رہتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں کامن لیزرڈ. یہ کامن لیزرڈ ہے اور یہ وال آف ہیومن ہومز میں رہتی ہے. جو انسانوں کے گھروں کے دیواریں ہوتی ہیں یہ وہاں پر ایگزسٹ کرتی ہے. ناکٹرنل ہوتی ہے، یہ زیادہ تر رات کے، دن کو بھی یہ نکلتی ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن شاذ و نادر بہت کم نکلتی ہیں، لیکن موسٹلی یہ رات کے وقت نکلتے ہیں. تو کوئی بھی اینیمل جو رات کے وقت باہر نکلتا ہے اس کو ہم ناکٹرنل کہتے ہیں. تو وہ کہتا ہے یہ ناکٹرنل ہوتی ہیں. پروڈیوس کلکنگ ووکلائزیشن. کلکنگ ووکلائزیشن مطلب یہ بہت ہی دھیمی آواز میں کلک کلک کی ساؤنڈ پروڈیوس کرتی ہیں، اور وہ کلکنگ ان کے لیے ووکلائزیشن ہوتی ہے. ووکلائزیشن ایمفیبین والے چیپٹر میں ہم نے پڑھا تھا. یہ ایسی آوازیں ہوتی ہیں جو اینیملز اپنے سیکشول بیہیویئر کو فلفل کرنے کے لیے، اپنے سیکس پارٹنر کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، یا خطرات سے دوسرے ممبرز کو بتانے کے لیے جو ساؤنڈز نکالتے ہیں اس کو ہم ووکلائزیشن کہتے ہیں. تو یہ جو ہمارے پاس کامن جیکوز ہے، جو کامن لیزرڈ جو گھروں میں ہوتی ہے، یہ ساؤنڈ بھی نکالتی ہے، کلکنگ ساؤنڈ نکالتی ہے جو کہ ووکلائزیبل ہوتا ہے. نیکسٹ اسٹوڈنٹس، وہ کہتا ہے کہ ان کی جو آنکھیں ہوتی ہیں وہ رات کے وقت زیادہ کھل جاتی ہیں، اور دن کے وقت ان کا جو پیوپل ہوتا ہے وہ کنٹریکٹ ہو جاتا ہے. آنکھوں کے اندر وہ اوپننگ جس میں سے لائٹ انٹر ہوتی ہے اس کو ہم پیوپل کہتے ہیں. اگر وہ کھلا ہو جائے تو لائٹ زیادہ جاتی ہے، اور عام طور پر یہ تب کھولا جاتا ہے جب لائٹ ڈم ہوتی ہے. جب لائٹ برائٹ ہوتی ہے تو اس کو کنٹریکٹ یا کنسٹرکٹ رکھا جاتا ہے. تو یہی بات وہ بتا رہا ہے کہ پیوپل کنٹریکٹ ڈیورنگ دا ڈے اینڈ ریلیکس ایٹ نائٹ فار نائٹ ویژن. یہ رات کے وقت زیادہ اس کو ریلیکس کر کے رکھتی ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ نائٹ ویژن ہو سکے. اس کے بعد اسٹوڈنٹس، کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے پاس جو دیواروں پر رہنے والی چھپکلیاں ہوتی ہیں، کہ دیواروں پر جو رہنے والی چھپکلیاں ہوتی ہیں وہ دیواروں کے ساتھ کیسے چل رہی ہوتی ہیں؟ ایون چھت کے اوپر فلیٹ بھی ٹانگیں اپنی چھت کے ساتھ لگا کر بھی وہ چھت کے ساتھ موو کر رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ گرتی نہیں ہیں. وہ اس لیے چونکہ ان کی ٹانگوں کے اندر ایڈہیسو ڈسک ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی سمال ڈسک ہوتی ہیں جو چپکنے والی ہوتی ہیں. تو اس کی وجہ سے یہ والز کے ساتھ یا روف کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کر لیتی ہیں اور یہ گرتی نہیں ہیں. سو ڈیٹس ہمارے پاس ایڈہیسو ڈسک آر اسٹرکچرز ان دا لیگز اور فیٹ آف دا لیزرڈز وچ آر یوز فار دا اٹیچمنٹ آف باڈی ٹو وال. تو یہاں پر وال یا ٹریز کے ساتھ اٹیچمنٹ کے لیے جو اسٹرکچر یوز ہوتی ہیں ان کو ہم ایڈہیسو ڈسک کہتے ہیں. نیکسٹ اسٹوڈنٹس، یہ پہلی ہم نے پڑھی ہے جیکوز. اب ہم دوسری پڑھنے لگے ہیں ایگواناز. یاد رکھ لیجئے اسٹوڈنٹس، اس ایگواناز کے اندر ہمارے پاس ایگوانا وغیرہ اور کیملیون ہمارے پاس آتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایگواناز ہیں یہ کیسے ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ اس کی روبسٹ باڈی ہوتی ہے، مطلب تھوڑی ہیوی باڈی ہوتی ہے. یہ بہت چھوٹے، جس طرح ہمارے پاس کامن لیزرڈ ہیں یہ اس طرح چھوٹے نہیں ہوتے. ان کی نیک یعنی کہ جو گردن ہوتی ہے وہ شارٹ ہوتی ہے. ڈسٹنکٹ ہیڈ مطلب ان کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ کافی بڑا اور نمایاں ہوتا ہے. نیکسٹ وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس بگ ایگزامپلز کون کون سی ہیں. میرین ایگوانا جو کہ گلاپاگوس آئی لینڈز میں ایگزسٹ کرتا ہے، اور دوسرا فلائنگ ڈریگن جو جس کو ہم ڈارکو بھی کہتے ہیں، یہ ساؤتھ ایشیا کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے. نیکسٹ اسٹوڈنٹس، اگر ہم اسی ڈارکو کی بات کریں تو اس کی جو ربز ہوتی ہیں وہ فولڈیبل ہوتی ہیں. جس طرح یہ ہمارے ہاتھ ہیں، ہم ایسے فولڈ بھی کر لیتے ہیں، جب ہمیں ضرورت پڑے تو ہم اس کو ایسے کھول بھی لیتے ہیں. تو اس کی اسی طریقے سے بہت ساری ربز ہوتی ہیں جو یہ اوپن بھی کر لیتی ہیں اور کلوز بھی کر لیتے ہیں. ان ربز کے ساتھ ان کی سکن کی فولڈز موجود ہوتی ہیں. جس طرح ہمارے پاس امبریلا چھتری ہوتی ہے تو اس کی جو سپورٹیو سٹرکچر ہوتی ہیں اور اوپر شیٹ ہوتی ہے، سیم اسی طریقے سے. اور یہ والی جو اس کی ربز کو اوپر کھول لینا اور سکن کی فولڈ جو ہیں وہ ان کو گلائیڈ کرنے میں ہیلپ فل ہوتی ہیں. مطلب یہ گلائیڈنگ کیا ہے کہ یہ جمپ کر کے دوسری جگہ پر جا سکتی ہیں، اور یہ اپنی سکن کی فولڈ کی جو ہے وہ بالکل فیدر کی طرح کا کام کرتی ہے، جس طرح برڈز کے پر کام کرتے ہیں. لیکن یاد رکھ لیجئے
برڈز فلائی کر لیتے ہیں، یہ فلائی نہیں کر سکتے، یہ گلائڈنگ کرتے ہیں، جسٹ تھوڑی سی جگہ سے جمپ کر کے آگے، لیکن وہ جو زیادہ لینتھ آف جمپ ہوتی ہے وہ اپنی سکن اور جو اس کی وہ ربز ہوتی ہیں اس کی موومنٹ کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اسی کو وہ کہہ رہا ہے کہ ڈارکو ہیو فولڈز آف سکن سپورٹڈ بائی ربز لائک ربز آف امبریلا. جس طرح چھتری کی ربز ہوتی ہیں امبریلا کی ہوتی ہیں، اسی طریقے سے ربز ایکسپینڈ فرام گلائڈنگ سرفیس. یہ جو ربز ہیں وہ ایکسپینڈ ہو جاتی ہیں فار گلائڈنگ سرفیس، کہ یہ کھول لیتا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو گلائڈ کر سکے، جمپ کر سکے. اور وہ کہتا ہے کہ ان کی مدد سے یہ گلائڈ کر سکتے ہیں مور دین 30 میٹر تک. اب یاد رکھ لیجئے کہ اگر یہ فلائٹ کر سکتے تو پھر تو یہ زیادہ پرندوں کی طرح زیادہ اڑ سکتے. یہ تھوڑی جگہ کے لیے اڑ سکتے ہیں، مطلب جسٹ گلائڈ کر سکتے ہیں. اور یہ کتنا ہو سکتا ہے؟ 30 میٹر تک ان کی گلائڈنگ ہو سکتی ہے. نیکسٹ اسٹوڈنٹس ہمارے پاس ہے کیملیون. یاد رکھ لیجئے اسٹوڈنٹس، یہ کیملیون وہ اینیمل ہے جو رنگ بدلتا رہتا ہے، جس کو ہم گرگٹ کہتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ فاؤنڈ ان افریقہ، یہ کامنلی مطلب افریقہ کے اندر ہوتا ہے. اٹ از آلسو پریزنٹ ان انڈیا، یہ انڈیا میں بھی بہت زیادہ پایا جاتا ہے. اس کا آربوریل لائف سٹائل ہے، مطلب کہ یہ تقریباً ڈیفرنٹ قسم کے جو انوائرمنٹ ہوتے ہیں یہ اس کے اندر اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے. یہ عام طور پر جو لیف لٹر والے ایریاز ہوتے ہیں، جو گھاس والی جگہ ہوتی ہے، جہاں پر گراسز کافی ہوتے ہیں، جہاں پر انسیکٹس زیادہ ہوتی ہیں، یہ وہاں پر رہتا ہے. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ یوز لانگ اینڈ سٹکی ٹنگ فار فوڈ کیپچرنگ. تو جس طرح ایمفیبین اسپیشلی فراگ اپنی زبان آگے دور تک نکال کے وہ اپنے پرے تک لے کے جاتا ہے، پھر اس کو پکڑ کر واپس لے کے آتا ہے، اسی طریقے سے ان کی جو زبان ہوتی ہے وہ بھی لینتھی ہوتی ہے اور سٹکی ہوتی ہے. تو یہ اپنے پرے کو پکڑنے کے لیے اپنی ٹنگ کو باہر نکالتا ہے، ٹنگ کے ساتھ ان کا پرے جو ہے وہ اٹیچ ہو جاتا ہے، پھر یہ اس کو فلک بیک کر لیتا ہے. نیکسٹ اسٹوڈنٹس ہمارے پاس کچھ بڑی ہیں، جیسے اینولس ہے جس کو ہم پیٹ سٹور کیملیون کہتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ یہ بھی ایگوانا سے ہی تعلق رکھتا ہے، لیکن یاد رکھ لیجئے یہ ٹرو ایگوانا نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ پیٹ سٹور کیملیون یا اینولس آر ایگوانائڈ، مطلب ان کی باڈی شیپ تو ایگوانا کی طرح ہوتی ہے، بٹ ناٹ ٹرو کیملیون، یہ ٹرو کیملیون نہیں ہے. نیکسٹ، اور انہی کی بات بتا رہا ہے کہ ویل نون فار ایلومینیشن اور کلر چینجنگ ایبیلٹیز. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ گرگٹ جیسے رنگ بدلتا ہے، تو یہ وہی گرگٹ کی ہی ہم بات کر رہے ہیں. نیکسٹ ورڈز ہم وینومس لیزرڈز کی بات کرتے ہیں جو بہت زیادہ زہریلی ہوتی ہیں. ان میں گائلا مانسٹر یہ پہلا ہمارے پاس لیزرڈ ہے جو بہت ٹاکسک ہوتا ہے، بہت زہریلا ہوتا ہے. اس کا سائنٹیفک نیم ہمارے پاس ہے اسٹوڈنٹس ہولوڈرما سسپیکٹم. اور دوسری اگزامپل وینومس لیزرڈ کی ہمارے پاس ہے میکسیکن بیڈڈ لیزرڈ، جس کا سائنٹیفک نیم ہے ہولوڈرما ہوریڈم. یہ کہاں پر پائے جاتے ہیں؟ وہ کہتا ہے یہ ساؤتھ ویسٹ امریکہ میں ہوتے ہیں اور یہ نارتھ امریکہ میں پائے جاتے ہیں. یاد رکھ لیجئے کہ یہ بہت زیادہ زہریلے ہوتے ہیں، اور اگر یہ ہیومن کو بائٹ کر لیتے ہیں تو انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو اس لیے ان کی بائٹ انسان کے لیے خطرناک ہوتی ہے. تو یہی بات بتا رہا ہے. لیکن یہاں پر ایک پوائنٹ اور سب سے پہلے سمجھ لیں. وہ کہتا ہے کہ یہ وینم اپنے جو پرے ہے اس میں یہ انٹر کیسے کرتے ہیں. کنسیڈر کریے اسٹوڈنٹس کہ ہمارے پاس یہ وینم کا گلینڈ ہے ان کے باڈی میں، اسپیشلی ہیڈ ریجن، اور وینم کی جو نالی ہے اسٹوڈنٹ اس طریقے سے آ رہی ہوتی ہے. یہاں سے جو وینم پروڈیوس ہوگا وہ نالی میں آئے گا. آگے ان کے ٹیتھ ہیں، یہاں پر دیکھیں یہ اس کا ٹیتھ ہے، تو ٹیتھ کے اندر ایک اور نالی ہوگی جو یہاں سے آگے ٹیتھ کے اندر اوپننگ ہوگی. تو جب یہ کسی اینیمل کو بائٹ کرتے ہیں تو اس کا جو وینم گلینڈ ہے اس سے وینم یا ٹاکسک مٹیریل زہر ریلیز ہوتا ہے، اور یہاں جب یہ بائٹ کرتا ہے کسی اینیمل کو تو یہ اس کے جو دانت ہیں اس کی باڈی میں گھس جاتے ہیں. تو پھر کیا کرتا ہے؟ اسی دوران یہ گلینڈ کنٹریکٹ کرتا ہے اور یہاں سے زہر اس گروو سے ہوتا ہوا اینیمل جس کو اس نے بائٹ کیا ہے اس کے اندر چلا جاتا ہے.
تو اس طریقے سے یہ اپنا وینم ٹرانسفر کرتا ہے پرے میں. تو یہاں پر وہ کہتا ہے کہ وینم ریلیز فرام گلینڈ ٹو ٹیتھ گروو دین ان دا پرے، کہ سب سے پہلے گلینڈ سے ٹیتھ کی گروو میں آئے گا، پھر آگے کس میں جائے گا، پرے میں جائے گا. اور لاسٹ پوائنٹ ہے کہ لیزرڈ بائٹ آر فیٹل ٹو ہیومن، کہ یہ انسان کے لیے بہت خطرناک ہوتی ہیں کیونکہ ان کا زہر بہت زیادہ ہارمفل ہوتا ہے.